बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के साथ बिल्कुल वही किया गया है जो गुज़श्ता तकरीबन 70 बरसों से 50 की दहाई से आज तक हर कुछ अरसे के बाद किया जाता है, चाहे वो जनरल अयूब खान की हुकूमत हो, जनरल यहिया की, जनरल ज़ियाउल हक की, जनरल मुशर्रफ की, या फिर मौजूदा हाइब्रिड रजीम। जब जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है, पाकिस्तान के आमर फौजी जर्नैलों को सर पर बिठाया जाता है और उसके बाद जब वो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो तू कौन थे मैं कौन। जी हाँ, बिल्कुल इसी किस्म की सूरत हाल एक बार फिर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को इंतहाई होलनाक धोखा दिया गया है। कुछ मखसूस अकाउंट्स मैदान में उतार दिए गए हैं पाकिस्तान के ख़ास मखसूस हलकों की जानिब से, जो कि अमरीका और सऊदी अरब को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। जरा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दिए गए इमरान खान के पैगाम में पहले ही ये कह दिया गया था कि अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एतमाद ना किया जाए। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप आपको धोखा देंगे। सूरत हाल इस वक्त ये है, दावा ये किया जा रहा है कि ईरानी क़यादत पाकिस्तानी क़यादत के ऊपर यकीन करने को, उनकी गारंटी मानने को तैयार नहीं, और गोया के कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी हुकूमत होती, मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा, मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात की, जैसे इमरान खान जिनके पास मैंडेट था, तो डेफिनेटली ईरान की हुकूमत उनके ऊपर ट्रस्ट करती। सूरत हाल इस वक्त यह है कि जंग बंदी की जो डेडलाइन थी वो आज सुबह ख़त्म हुई, उसके बाद फिर वही माहौल बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से ट्वीट आया कि पाकिस्तानी क़यादत के कहने के ऊपर हमने इस जंग बंदी के अंदर तोसी कर दी है, और उसके बाद फिर कुछ मखसूस अकाउंट्स मैदान में उतरे जो कि मौजूदा सूरत हाल की तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो ईरान के ऊपर डालते हुए नजर आए। दो तीन पहलू हैं इन तमाम तर चीज़ों के। एक तो ये कि गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर जुड़वां शहरों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। कारोबार का हर्ज, तालीम का हर्ज, और लोगों को जहनी मरीज बनाकर रख दिया गया। कुछ पता नहीं क्या खुला है क्या बंद है, और आप बाजार में होते हैं, आप सड़क पर होते हैं, अचानक इस बात का पता चलता है कि सब कुछ बंद हो गया है और आप शायद आप उस तरह से अपने घर को भी नहीं लौट सकते। इस किस्म की सूरत हाल जुड़वां शहरों के अंदर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के नाम पर बनाई गई और कहा गया कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा तारीखी किरदार अदा करने को तैयार है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अपने अवाम को एक हफ्ते की अजियत देने के बावजूद, और हामिद मीर जैसे सहाफ़ियों, अंसार अब्बासी जैसे सहाफ़ियों, सुहेल वड़ाइद जैसे सहाफ़ियों से तरह तरह की एक ब्रेकिंग न्यूज़ की कहानियां सुनाने के बावजूद सूरत हाल इस वक्त यह है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर, उसके मुतल्लिक इत्तलात हैं कि फिल वक्त वो इस्लामाबाद के अंदर नहीं होने जा रहा। जो मखसूस अकाउंट मैदान में उतरे हैं उसमें से एक साहब फरमाते हैं कि मुझे अफसोस हुआ कि मेरे तज्ज़िये दुरुस्त साबित हुए, ख्वाहिशात नहीं, और मुझे अपने मुल्क की मगरब की सिमत एक और अफगानिस्तान बनने का भी दिली दुख हुआ, और यह साबित हो गया कि इंतहा पसंद मौलवी देवबंदी हो या शिया, अंदर से एक होता है। नजम वली खान साहब, उनका ये ट्वीट है, इनका बैकग्राउंड आप समझते हैं, इनकी सरकारी मुलाजमतें भी आप जानते हैं, इनका ताल्लुक किस सियासी जमात के साथ है ये भी आपको पता है, ये क्यों बुग़्ज़ इमरान का शिकार है, क्यों ताकतवर हलकों के करीब समझे जाते हैं, सबको इस बात का अंदाज़ा है। मौसूफ फरमाते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान की तौहीन की है और मुश्किल में फंसा दिया है, और मैंने आपको कहा ना कि इस मुश्किल के अंदर फंसाया है पाकिस्तान को अमेरिका ने। यह होलनाक धोखा अमेरिका की जानिब से दिया गया कि एक तरफ तो बहरी नाकाबंदी कर ली गई, फिर ईरान का जहाज कब्जे में ले लिया गया ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर रहा था। मौसूफ कहते हैं ईरान अमेरिका के अवाम और सरजमीन तक नहीं पहुंच सकता, सो वो खलीजी ममालिक पर हमले करेगा। यानी क्या ईरान को किसी पागल कुत्ते ने काटा है? क्या उसका दिमाग खराब है कि वो अचानक उठकर खलीजी ममालिक के ऊपर हमले शुरू कर देगा? इसका मतलब क्या हुआ? गोया कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि खलीजी ममालिक से पहले ईरान पर हमला होगा। ईरान ने तो यही कहा कि अगर जहां से हम पर हमला होगा वहां हम हमले का जवाब देंगे। तो इन्हें किसने बताया कि वो ईरान जो है वो खलीजी ममालिक पर हमले करेगा? कहते हैं ईरान अमेरिका के अवाम और सरजमीन तक नहीं पहुंच सकता। भाई, अमेरिका अगर अपने मुल्क में बैठकर ईरान के ऊपर हमला करेगा तो फिर सवाल पैदा होगा
کہ جناب اس کا جواب ایران کیسے دے، لیکن اگر امریکہ سعودی عرب میں، یو اے ای کے اندر، قطر کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر کسی اڈے پر بیٹھ کر ایران پر حملہ کرے گا تو ویسی ہی صورتحال ہوگی جیسے ہم افغانستان کے متعلق کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بیٹھ کر اگر کوئی پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان افغانستان کے اندر گھس کر اس کا جواب دے گا۔ تو اسی قسم کا رائے تجزیہ سوشل میڈیا پر لوگ پہلے بھی بات کر رہے ہیں، تو موصوف اصل میں یہ پیغام دے رہے ہیں، موصوف اصل میں طاقتور حلقوں کا پیغام دے رہے ہیں سعودی عرب کو کہ جناب اگر امریکہ سعودی عرب سے ایران پر حملہ کرے گا، یہ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد، مذاکرات ناکام ہونے کے بعد ایران اگر جوابی طور پر سعودی عرب پر میں موجود امریکی اڈوں پر حملہ کرے گا تو پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اب پاکستان انہیں جواب دینے سے روک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ کیے معاہدے پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پیغام ہے جو نجم ولی خان صاحب جیسے لوگوں کی جانب سے پاکستان کے مقتدر حلقوں کا جو پیغام ہے وہ جناب بیسیکلی دیا جا رہا ہے۔ اور صورتحال اس وقت یہ ہے، اسلام آباد میں صورتحال کے حوالے سے سینئر صحافی یہ لکھ رہے ہیں کہ کاروبار تقریباً بند کر دیا گیا ہے، بلو ایریا پورا بند پڑا ہے، ناکوں پر ضلالت ہو رہی ہے، ایک ناکے سے چیک ہو دوسرا ناکہ آ جاتا ہے۔ فیض آباد پر ویسے بھی روزانہ کا کوئی کمال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ایم ٹیگ کیوں لگوائے۔ یہ حکومت کے اپنے ہی ایک حامی صحافی عامر الیاس رانا صاحب کی پوسٹ ہے جو کہ وحید مراد صاحب نے شیئر کی، اور کہتے ہیں جناب کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کون سے تیل کی بچت ہو رہی ہے، پوچھا جانا چاہیے محسن نقوی صاحب سے۔ پولیس جو ہے وہ لوگوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے، اور ذہنی غلامی کی انتہا یہ ہے۔ فیصل حسین صاحب، فیصل چودھری صاحب بھی فرماتے ہیں کہ حکومت نے پورے ملک کو تقریباً ایک ہفتے سے ان لوگوں کی سیکیورٹی کے نام پر بند کیا ہوا ہے جن کے آنے کے ابھی امکانات بھی نہیں ہیں۔ عوام کی حالت زار یہ ہے کہ کوئی اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا تو بہت دور کی بات، اس کے لیے بات بھی نہیں کرتا۔ سرکاری اشتہارات کے بوجھ تلے دبا میڈیا عوام کی مشکلات کا بھی ذکر نہیں کرتا۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ لیکن بڑے اینکر، ویلے قلم نگار، ملازم صحافی خاموش ہیں، انہیں صرف عمران خان کا دور نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد کی بندش پر جب ایک صحافی نے، مریم نواز صاحبہ، مریم نواز خان ایک نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے جب ایک ذریعے سے سوال کیا کہ اب جب مذاکرات فی الحال نہیں ہو رہے، جنگ بندی میں توسیع ہو چکی، اسلام آباد راولپنڈی کے شہریوں کے لیے جہنم کیوں بنا رکھی ہے، تو جواب ملا ہے کہ ماحول بنا کر رکھنا ہے ہم نے۔ شہری خوار ہو رہے ہیں، کاروبار بند ہونے سے روزانہ کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ماحول بنائے رکھنا مقصود ہے۔ ریڈ زون بند رکھنا تو سمجھ میں آتا ہے کسی حد تک، لیکن راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کو کون سے ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے اس وقت یہ سمجھ نہیں آتا۔ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے خود ساختہ دانشور اور کئی جو صحافی ہیں جو کہ جن کی عقل و دانش کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے، اور دن میں 5 بار اپنا موقف وہ امریکی صدر کے بیان پر ایمان لا کر بدل رہے ہیں، ایرانی قیادت کے اندرونی اختلافات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، میدان جنگ کی کامیابیوں کو مذاکرات کی میز پر آنے سے قبل ضائع کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ سے انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ بحری ناکہ بندی ختم کرے، بلکہ ایران کو امریکہ کی شرائط ماننے کا بزدلانہ مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اور اس قسم کی یہ جو ذہنیت ہے، یہ جناب اس نے اس وقت جو ہے وہ پوری جو امت مسلمہ ہے اس کو ایک ریوڑ کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ ارشاد احمد عارف صاحب ہیں، ان کی یہ رائے ہے۔ اور صورتحال اس وقت کیا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جاؤ، اور جب کوئی مظلوم ظالم کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو اسے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں جنگی جنون اور اصل مجرم جو ہے وہ اس کا نیتن یاہو ہے، اس کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے اپنے دفاع، حریت، آزادی اور خود مختاری کے لیے جو ملک اس وقت قربانیاں دے رہا ہے ایران، اس پر وہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا دانا پانی کہاں سے چلتا ہے۔ شاہ اویس نورانی صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ نورانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو کن سرکلز کے قریب ہیں، کن کے کہنے کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں، عمران خان کے بکس کا شکار ہے، زبان یہ کیا استعمال کرتے ہیں۔ موصوف فرماتے ہیں مذاکرات سے فرار اختیار کر کے ایرانی رجیم نہ صرف اپنے ملک کو اندھی تباہی میں دھکیل رہی ہے بلکہ دنیا بھر میں جنگی جنون کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ پاکستان نے سفارتی میدان میں دونوں ممالک کو جو میز مہیا کی ہے اس کے دوسری جانب نہ بیٹھنا ایک انتہائی ناعاقبت اندیش اقدام ہے۔ ایران دوستوں سے محروم ہو سکتا ہے، یعنی اس قسم کے اکاؤنٹ سے مسلسل ایران کو دھمکیاں کس کی جانب سے دی جا رہی ہیں،
کیا یہ امریکہ کا پیغام ہے, کیا یہ سعودی عرب کا پیغام ہے, یا پاکستان کے مقتدر حلقوں کا پیغام ہے؟ تو پھر نورانی صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس موقع کے اوپر ہٹ درمی دکھا کون رہا ہے. ہمیشہ کی طرح ایسا نہیں کہ جو بھی لکھا لکھایا میسج آپ کے پاس آئے آپ اس کو اسی طرح سے آگے جو ہے وہ جناب توڑ دیں. ناکہ بندی کیوں کی گئی, یہ سوال پوچھا جانا چاہیے ایران سے مذاکرات کی ٹیبل پر, تاکہ منمانی شرائط تسلیم کروائی جائیں, اس لیے سب کچھ کیا گیا. اور جو امریکہ ابھی تک نہیں منوا سکا, اور اب وہ ایران کے وہ پاؤں بھی پڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے غزہ کے اندر جو ہے 50,000 معصوم بچے شہید کر دیے, پھر سکول کے اوپر حملہ کر کے انہوں نے بچیاں شہید کر دی. لیکن ان کے پاس کیونکہ ایک پلانٹڈ قسم کا پروپیگنڈا ہے, پلانٹڈ قسم کے ٹویٹس آتے ہیں, اس لیے ان کو جواب بھی سوشل میڈیا ٹھوک بجا کر دے رہا ہے. کہ فہیم اختر صاحب نے لکھا کہ دنیا کے آخری عقل مند انسان, یہ انہوں نے اویس نورانی صاحب کو لکھا کہ کبھی تو سچ بولا کرو کہ جب جنگ بندی ہوئی تب کے حالات کے مطابق ہی مذاکرات ہوں گے نا. آپ کے بگ باس امریکہ جس کی آپ چاپلوسی کر رہے ہیں, اس نے بحری جنگی بیڑا جو ہے وہ بیڑا کھڑا کر دیا, پھر 2 ایرانی جہاز قبضے میں لے لیے, اور آپ ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے. یہ جناب ہے صورتحال. اور گزشتہ رات ہی سے جو اس وقت مقتدر حلقوں کے پالتو ٹائٹ ان کے جو پالتو جو ٹاؤٹ ہیں اور پیڈ صحافی ہیں, احمد فراز صاحب یہ لکھتے ہیں, وہ ایران پر دشنام ترازی اور تانہ زنی میں مصروف ہیں کہ اس کی وجہ سے مذاکرات کو جو سلسلہ ہے وہ تعطل کا شکار ہوا. ہر لحاظ سے پاکستان کا بٹا بٹھانے والوں کو خواہ مخواہ نمبر بنانے اور ہیرو بننے کا موقع نہیں ملا. ان ٹاؤٹوں کے پروپیگنڈے میں آنے سے پہلے یاد رکھیے کہ امریکہ اس سارے معاملے میں جارے اور ظالم ہے, جبکہ ایران مظلوم اور مدافع. اور سب کے باوجود ایران نے پاکستان کے احترام میں اب نائے ہرمز کھولنے کا جو سخت مشکل ترین اور بڑا فیصلہ تھا وہ کیا. پاکستان کو ایسی یقین دہانیاں کروائیں کہ ٹرمپ کو بھی ایران کا شکریہ ادا کرنا پڑا. لیکن اتنی بڑی فراغ دلی, اتنی بڑی خیر سگالی کے جواب میں دوغلے, وعدہ شکن اور جنگی جنون میں مبتلا ٹرمپ نے الٹا اب نائے ہرمز کی ناکہ بندی کر دی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایران کا بحری جہاز بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. اور اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ کھولتا یا ناکہ بندی ختم کرتا, مذاکرات پر آتا, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر بقول احمد فراد کے گیٹ نمبر 4 سے ہدایات لے کر بیانیہ بنانے والی یہ صحافتی طوائفیں, یہ سب ظاہر ہے کہیں سے ڈکٹیشن لے کر یہ سب کر رہی ہیں. اور ایسے میں یہ تاثر تقویت پکڑتا ہے کہ ایران کو گھٹنوں پر لا کر مذاکرات کی میز پر بٹھانا صرف مقتدر حلقوں کے ٹاؤٹوں کی نہیں, ان کے ہینڈلرز کی بھی خواہش ہے, کیونکہ ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہی بات کہ وہ لوگ جو کہ کسی ایک امریکی کال کے اوپر ڈھیر ہو جایا کرتے تھے, انہوں نے دنیا کے اندر ایک ایسا ملک بھی دیکھ لیا جو کہ اس وقت اپنی خود مختاری کے لیے, اپنی سالمیت کے لیے جو ہے وہ دنیا کی بڑی طاقت کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے. صورتحال جناب اس وقت یہ ہے, ایران کی جانب سے بڑا واضح اور صاف پیغام کہ نہیں جناب, آپ کے اوپر اعتماد اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق آپ کی گارنٹی اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار پینترے بدل رہے ہیں. اور پھر یہ پیغام کہ جناب آپ کے پاس تو کسی قسم کا کوئی عوامی مینڈیٹ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس تو کسی قسم کی کوئی عوامی حمایت ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ پاکستان کے اندر عوامی مینڈیٹ والی, پاکستان کے اندر عوامی حمایت والی کسی قسم کی کوئی حکومت موجود ہوتی تو شاید اس کے اوپر اعتماد کر کے امریکہ کی گارنٹی کسی صورت بھی قبول کر لی جاتی. صورتحال اس وقت یہ ہے, 2 معاملات ہیں. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل کروا کر سفارتکاری کی کامیابی کے حوالے سے بڑا تاثر بنانا چاہتی ہے پاکستان کے اندر, لیکن سر دست صورتحال یہ ہے کیونکہ اس قسم کی خبریں پہلے بھی آ رہی تھیں کہ کچھ مخصوص صحافیوں کو باقاعدہ ایجنڈا دے کر یہ ماحول بنایا گیا کہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ کامیاب ہوا تھا اور دوسرا مرحلہ پاکستان کے اندر ہوگا اور دستخط ہوں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آئیں گے, ایرانی قیادت پاکستان آئے گی. پھر اسی دوران اس قسم کی خبریں بھی چلوائی گئیں کہ عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل پر آمادہ ہیں, وہ اس خواہش کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کر چکے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو بہتر بنائیں. لیکن آج کی تاریخ میں 22 اپریل کی دوپہر 2 سے 3 بجے کے درمیان جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ان دونوں محاذوں کے اوپر پاکستان کے مقتدر حلقوں کو بھی کامیابی نہیں مل سکی کیونکہ ایک طرف ایران جو ہے وہ
امریکہ کے حوالے سے پاکستان کی موجودہ قیادت کی گارنٹی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، بلکہ ایسی گارنٹی چاہتا ہے ایران جس کے اوپر پاکستانی عوام کا اعتماد ہو۔ دوسری جانب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے مستقبل میں الیکشنز کی شفافیت کے حوالے سے امریکہ ہو یا سعودی عرب ہو، ان کی کسی قسم کی گارنٹی ماننے کو تیار نہیں، اور ایک ہی بار بار پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستانی عوام کا مینڈیٹ واپس دینا ہوگا یا ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی جانب لے کر جانا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد